शहज़ादे हुज़ूर शहबाज़ दकन उलमा अहले सुन्नत मुअज़्ज़ज़ सामिनी किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम व बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरियार एरम ताजदार हरम नौबहार सिफ़ात शब असरा के दूल्हा मुस्तफ़ा जान रहमत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अक़ीदत व एहतराम से दुरूद व सलाम की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह। लाइक़ मुबारकबाद हैं याक़ूतपुरा के खुशअक़ीदा सुन्नी मुसलमान जिन्होंने नासिर मसलक आला हज़रत जानशीन हुज़ूर शहबाज़ दकन की क़यादत में पैगाम हक़ कॉन्फ्रेंस का ये नूरानी इजलास मुनक़्क़िद किया। अगरचे मजमा बहुत ज़्यादा नहीं है मगर जितने लोग हैं वो गनीमत समझें। जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। आप आए हो तो अपने नसीबे पर जितना भी नाज करो कम है। और उनसे कह दो बुलाया है तो आए हैं, बुलाएंगे तो आएंगे। बुलाया है तो आए हैं, बुलाएंगे तो आएंगे। वहाँ भी क्यों फटे तेरा कलेजा आने जाने से। हमें अल्लाह के रसूल ने अपनी महफिल में बुलाया है, हम उनकी बज़्म में आए हैं। अभी हुज़ूर शहबाज़ दकन के जानशीन ने आला हज़रत का एक शेर पढ़ा है, एक रुबाई पढ़ी है। 4 शेर को इकट्ठा कर दीजिए तो उसको रुबाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रुबाई। हज़रत अमीर खुसरू बहुत अच्छे शायर थे, बहुत अच्छे शायर थे। उन्हें मलकुल शोरा, सुल्तानुल शोरा कहा जाता था। हज़रत सैयदना महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया हमेशा नाते पाक पढ़ते थे। जब बैठे तो नाते पाक पढ़ा करते थे, जब बैठे तब नाते पाक पढ़ा करते थे। कुछ लोग कहते हैं ये बरेलवी लोग 12 बजे रात तक गाना गाते रहते हैं। कह दो माज़अल्लाह, अरे जोर से बोलो माज़अल्लाह। ये नात पढ़ना गाना नहीं है। अल्लाह के प्यारे रसूल ने मस्जिद नबवी में सहाबा के मजमे में हजरत हसन को इजाजत दी, हसन मुझको मेरी नात सुनाओ। हजरत हसन खड़े हो गए, नबी को नात सुनाना चाहते थे। अल्लाह के पैगंबर ने इरशाद फरमाया ऐसे नहीं। सहाबा से कहा इनके लिए मिंबर का इंतजाम करो। और जब मिंबर का इंतजाम हो गया तो सरकार ने फरमाया हसन अब मिंबर पर खड़े हो जाओ, मुझको मेरी नात सुनाओ। हजरत हसन मिंबर पर खड़े हो गए और बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में नबी को नबी की नात सुनाने लगे। वह हसना मिन कलम तरक़तो ऐनी, या रसूल अल्लाह आपके जैसा हुस्न जमाल वाला, आपके जैसा जुदो नवाल वाला, आपके जैसा इल्म हिकमत और कमाल वाला मेरी निगाहों ने किसी को देखा ही नहीं है। अगर इतना कहकर हजरत हसन चुप हो जाते तो 14वीं सदी का इंसान कहता हसन मक्के में पैदा हुई है। मक्के के कुछ लोगों को देखा इसलिए उन्होंने कह दिया अगर मिस्र आते तो हुस्न नजर आता, कश्मीर आते तो हुस्न नजर आता। तो हजरत हसन कहते हैं एक ही शेर सुनकर तबसरा क्यों कर रहे हो? वासना मिन कलम तरक़तो ऐनी, या रसूल अल्लाह आपके जैसा हुस्न जमाल वाला मेरी निगाहों ने किसी को देखा नहीं है। और जो मस्जिद नबवी में हजरत हसन ने कहा था वही तो हिंदुस्तान के हसन बरेली से कहते हैं लमियात नज़ीरों कफी नजर मिसले तू नशुद पैदा जाना, शगराज का ताज तोरे सरसो है तुझको शहे दूसरा जाना। आज 14वीं सदी का मुल्ला ऐब की एक लंबी लिस्ट लिए खड़ा है। अभी हजरत मौलाना महबूब रजा साहब से आपने सुना,
نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں معاذ اللہ، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا معاذ اللہ، نبی ہماری طرح معمولی بشر ہے معاذ اللہ، مگر نبی کے سامنے حضرت حسان کیا کہہ رہے ہیں؟ وَحَسَنَا مِنْكَ لَمْ تَرْقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ کے جیسا حسن و جمال والا کسی ماں نے آج تک کسی بیٹے کو پیدا ہی نہیں کیا ہے، اور جو حسان نے مدینے میں کہا تھا وہی بریلی کا حسان بریلی سے کہتا ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری لفاظی نہیں ہوتی تھی۔ ابھی حضرت نے ایک ربائی اعلیٰ حضرت کی سنائی، اللہ کی سرتاب قدم، زور سے بولو، شان ہے۔ اچھا یہ کہاں بولتے ہیں، وہ کہاں بولتے ہیں؟ یہ کہاں بولتے ہیں، وہ کہاں بولتے ہیں؟ جو اس پیغام حق کانفرنس میں موجود ہیں انہیں کیا کہا جائے گا؟ کیا کہا جائے گا؟ اور جو اپنے گھروں میں دوسرے محلے میں ہیں انہیں کیا کہا جائے گا؟ تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، وہ نہیں کہتے ہیں گویا ماتے کی نگاہوں سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا مدینے کے تاجدار کا دیدار کر رہے ہیں، سرکار کی زیارت کر رہے ہیں، جبھی تو کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اور انسان نہیں کہتے، انسان نہیں انسان۔ تم بھی کہتے ہو نبی کو انسان، ہم بھی کہتے ہیں نبی کو انسان، اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں نبی کو انسان، مگر سنو نبی کی کوئی اگر انسان نہ مانے تو وہ کافر ہو جائے گا، نبی کو بشر نہ مانے وہ کافر ہو جائے گا، نبی کو آدمی نہ مانے وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ میرے آقا کی بشریت قرآن سے ثابت ہے، میرے آقا کا انسان ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ اگر نبی کو بشر کہنا ہے کہو، مگر اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہو، اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ انسان تو ہے مگر ایسے انسان ہے کہ ان کے جیسا کوئی انسان ہے ہی نہیں۔ ایک ملا نے کہا رسول اللہ ہماری طرح بشر، ہم نے کہا کیسے کہہ دیا؟ کہا جیسے ہمارے چہرے پر دو آنکھیں ایسے ان کے چہرے پر دو آنکھیں، جیسے ہمارے منہ میں دانت ایسے ان کے منہ میں دانت، جیسے ہم ہیں ویسے وہ ہیں، جیسے وہ ہیں ویسے ہم ہیں۔ ہم نے کہا اگر سارا مقابلہ دو آنکھ اور دانت ہی کے ذریعے ہے تو نبی ہی کے سامنے کیوں کھڑا ہے؟ کبھی کسی گدھے کے سامنے کھڑا ہو جا، کہتے جیسے تیرے چہرے پر دو آنکھ ہے ویسے میرے چہرے پر دو آنکھ ہے، جیسے تیرے منہ میں دانت ویسے میرے منہ میں دانت، جیسا تو ہے ویسا میں ہوں، جیسا میں ہوں ویسا تو ہے۔ کہنے لگے مولانا آپ نے ہم کو اتنا گھٹیا کیسے سمجھ لیا کہ گدھے کے مقابلے میں کھڑا کر دیا؟ ہم نے کہا اگر تم اتنا گھٹیا نہیں ہو کہ گدھے کے مقابلے میں کھڑا کیا جاؤ تو اتنا بڑھیا کب سے ہو گئے کہ محبوب خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ۔ حضور شہباز دکن کے جوار میں رہنے والوں، آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہو بیٹا شرابی کے پاس مت بیٹھنا ورنہ شرابی ہو جائے گا، جواری کے پاس مت بیٹھنا ورنہ جواری ہو جائے گا، تو ایک جملہ یہ بھی بول دیا کرو بیٹا وہابی کے پاس مت بیٹھنا ورنہ وہابی ہو جائے گا۔ تو اگر سرکار کو انسان کہنا ہے کہو، مگر کہنے کا سلیقہ بریلی سے سیکھ لو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، وہ نہیں یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں نہیں کہتے، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ دیکھو ادب ہی سب کچھ ہے، بولو ادب ہی، زور سے بولو ادب ہی۔
ابھی حضرت نے مختصر تقریر فرمائی، لیکن اس کی تشریح کی جائے تو گھنٹوں بیت جائیں گے۔ ابھی حضرت نے بیان فرمایا کہ ابلیس نے 6 کروڑ سال تک عبادت کی۔ کتنے سال تک؟ اور اتنے سجدے کیے کہ اگر اس کے سجدے روئے زمین پہ پھیلا دیے جائے تو کہیں رائی کا دانہ رکھنے کی جگہ باقی نہ رہے۔ مگر جب نبی کی تعظیم کا انکار کیا تو گلے میں توقع لعنت ڈالا گیا، مردود بارگاہ کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی لغزش ہوئی۔ اللہ نے کہا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ، تو حضرت آدم سے بھی لغزش ہوئی۔ ابلیس نے بھی خطا کیا، مگر حضرت آدم اور ابلیس میں فرق دیکھو۔ حضرت آدم کو اللہ کہہ رہا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، اے آدم میرے محبوب کا وسیلہ دے دو، میں تمہاری ساری لغزش معاف کر دوں گا۔ مولا تو نے حضرت آدم کو تو یہ موقع دیا کہ وہ محبوب کا وسیلہ دے دیں، ان کی لغزش معاف ہو جائے، مگر ابلیس کو تو نے کوئی موقع کیوں نہیں دیا؟ تو جواب سن لو حیدرآباد والوں، ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بظاہر حضرت آدم سے بھی لغزش ہوئی، ابلیس نے بھی خطا کیا، مگر دونوں میں فرق ہے۔ ابلیس نے تعظیم نبی کا انکار کیا تھا، حضرت آدم نے خدا کے حکم کے خلاف بظاہر لغزش کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں لغزش کرنے والوں کی خطاؤں کو تو معاف کر دے گا، مگر جو اللہ کا محبوب ہوگا ان کی بارگاہ میں جو جرم کرے گا وہ کبھی معاف نہیں ہو سکتا۔ ہند کے راجا کہہ دو سبحان اللہ، ہم سب کے خواجہ۔ سنا ہے واقعہ آپ نے، حضرت عثمان ہارونی سے جب مرید ہوئے تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا معین الدین 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ انہوں نے پڑھا، کہا نظریں اوپر اٹھاؤ، نگاہیں اوپر کی، پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا پیر و مرشد عرش اعظم تک نظر آ رہا۔ کہا 1000 مرتبہ اور پڑھ لو، پھر پڑھا، کہا نظریں جھکاؤ، نگاہیں جھکائیں، پوچھا آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا پیر و مرشد تحت الثری تک دیکھ رہا ہوں۔ کہا 1000 مرتبہ اور پڑھ لو، پھر 1000 مرتبہ پڑھا تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے دونوں انگلیاں اٹھا دی، فرمایا معین الدین اب میری دونوں انگلیوں کے بیچ میں دیکھو تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ تو عرض کرتے پیر و مرشد آپ کے دونوں انگلیوں کے بیچ میں مجھے 18,000 عالم نظر آ رہا ہے۔ واقعات آپ بارہا سن چکے ہیں۔ جے پال جوگی آیا تھا، سنا ہے کہ نہیں سنا؟ اور جب جے پال جوگی آیا تو اپنا کمال دکھانے کے بجائے اس نے خواجہ صاحب سے کہا، غور سے سنیے گا، یہ اسی میں سارا معاملہ ہے۔ خواجہ صاحب سے کہا آپ پہلے اپنا کمال دکھائیں گے کہ میں اپنا کمال دکھاؤں؟ بس یہی پوچھنا اس کے کام آ گیا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ نہیں، تم ہی اپنا کمال دکھاؤ۔ ہوا میں اڑنے لگا۔ تاریخ بتاتی ہے جب جے پال جوگی ہوا میں اڑ رہا تھا تو سب اس کو دیکھ رہے تھے۔ میرے خواجہ صاحب کی نگاہیں نیچے جھکی ہوئی تھی، نیچے دیکھ رہے تھے۔ لوگوں نے کہا حضور 5 گز اونچا اڑا، کسی نے کہا 15 گز اونچا اڑا، کسی نے کہا 25 گز اونچا اڑا، کسی نے کہا اب تو نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اور جب نظروں سے اوجھل ہو گیا تو میرے خواجہ غریب نواز نے اپنے پیروں کی کھڑاؤں نکال کے اچھال دیا۔ وہ مستی سے اڑتا چلا جا رہا تھا، چٹاک سے ایک کھڑاؤ پڑی، مڑ کے دیکھا تو کھٹاک سے دوسری طرف پڑی، پھر مڑ کے دیکھا تو اوپر سے پڑی۔ اب کھٹاپٹ اتنی کھڑاؤ پڑی کہ آسمان کی بلندی سے نیچے اتر آیا۔ اور جب نیچے اتر آیا تو کسی نے پوچھا تھا جے پال جوگی تجھے یہ شکتی کہاں سے ملی، یہ کمال کہاں سے ملا کہ تو ہوا میں اڑنے لگا؟ اس نے کہا میں نے بڑی ریاضت کی ہے، بہت مجاہدہ کیا ہے، بہت چلہ کیا ہے، تب مجھے یہ کمال ملا ہے۔ اے خواجہ کی کھڑاؤ، اس نے ریاضت کی تھی، مجاہدہ کیا تھا، تب اتنا کمال ملا کہ ہوا میں اڑنے لگا۔ تو نے کتنی ریاضت کی ہے، تو نے کتنے مجاہدے کیے ہیں، تو نے کتنے چلے کیے ہیں؟ تو بے جان لکڑی نے کہا میں نے سجدہ تو نہیں کیا ہے، سجدہ کرنے والے کا قدم چوم لیا ہے۔ ریاضت تو نہیں کی ہے، ریاضت کرنے والے کا قدم چوم لیا ہے۔ اور جب وہ واپس آیا، بس وہی سمجھ لو سارا معاملہ سمجھ میں آ جائے۔
تو خواجہ صاحب کی بارگاہ میں آ کے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، سرکار کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لیجیے۔ لوگوں نے کہا کہ اے غریب نواز، جب یہ اڑ رہا تھا سب اس کو دیکھ رہے تھے، آپ نیچے کیا دیکھ رہے تھے؟ تو فرمایا یہ میرے مقابلے میں اڑ رہا تھا نا، اگر میں اس کی طرف نظر ڈال دیتا تو یہ جل کے خاکستر ہو جاتا، اور میں کافر کو نہیں، کافر کے کفر کو جلانا چاہتا، اس لیے میری نظریں نیچے جھکی تھی تاکہ اس کا کفر جل جائے۔ اور جب وہ واپس آیا تو اس کو تو توفیق ملی کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، مگر راجا نے جے پال جوگی کو بلایا تھا، اس نے بھی خواجہ صاحب کی کرامت دیکھی تھی، اس کو توفیق کیوں نہیں ہوئی؟ تو بزرگوں نے فرمایا بات یہ ہے، جب جے پال جوگی آیا تھا تو بجائے کمال دکھانے کے پہلے اس نے پوچھا تھا آپ اپنا کمال دکھائیں گے کہ میں اپنا کمال دکھاؤں؟ یہی پوچھنا اس کے کام آ گیا۔ اللہ کی شان رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا، جس کے دل میں میرے ولی کا احترام ہو، میرے ولی کی تعظیم ہو، میرے ولی کی الفت ہو، میرے ولی کو کمال دکھانے کے بجائے ان سے اجازت لے وہ کافر رہے، وہ جہنم میں جائے، یہ میری شان رحمت کو گوارا نہیں ہے۔ ہمیں کہنے دو، ایک بے ایمان اگر ولی کا احترام کرے وہ صاحب ایمان بن جائے، ایک دوزخی ولی کا احترام کرے جنتی بن جائے، تو ایمان والے اگر احترام کریں گے تو انہیں کیا کچھ نہیں مل جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت محبوب الہی ہمیشہ نعت پڑھتے تھے۔ وہ لوگ کیا پڑھتے تھے؟ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک شاعر کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اسی کا کلام پڑھا جائے، اسی کا کلام پڑھا جائے، اور جب تک اس کا کلام نہ پڑھا جائے اس کو نیند نہیں آتی ہے، کھانا نہیں ہضم ہوتا۔ حضرت سیدنا سرکار امیر خسرو تو نعت کے بہت اچھے شاعر تھے، سلطان الشعراء انہیں کہا جاتا ہے۔ ایک دن پیر و مرشد کے دربار میں پہنچے، کہا پیر و مرشد آپ ہمیشہ مدینے والے آقا کی نعت پڑھتے ہیں، میں نے بھی کچھ نعت کے اشعار کہے ہیں، آپ اگر اجازت دے تو میں سنا دوں؟ فرمایا سناؤ۔ انہوں نے کچھ نعت کے اشعار سنائے، کہا خوب اور بہت خوب، اور پھر اس کے بعد وہ پڑھنے لگے تو دیکھا حضرت شیخ سعدی بلبل شیراز کا کلام پڑھ رہے ہیں، اس سے اچھی نعت لکھ کے لائے، نعتیں تو سبھی اچھی ہوتی ہیں۔ پھر سنایا، کہا بہت خوب، اور اس کے بعد پھر شیخ سعدی کا کلام پڑھنے لگے تو امیر خسرو سے برداشت نہ ہوا، انہوں نے کہا محبوب الہی جب میرے اشعار اچھے ہوتے ہیں تو آپ میرے پیر و مرشد ہیں، میرا شعر پڑھنے کے بجائے آپ شیخ سعدی کا کلام کیوں پڑھتے ہیں؟ فرمایا جاننا چاہتے ہو؟ کہا تمنا تو ہے۔ کہا رات میں جب سب لوگ چلے جائیں تب میری محفل میں آنا۔ رات میں امیر خسرو پہنچے، حضرت محبوب الہی نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے سرکار آپ نے کہا تھا جب سب چلے جائیں تب آنا، میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ ہماری لکھی ہوئی نعت کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ تو حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا تو حضرت محبوب الہی نے فرمایا آنکھیں بند کرو۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لی، سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا آنکھیں کھول دو۔ آنکھیں کھولی تو امیر خسرو نے دیکھا نہ تو محبوب الہی ہے، نہ دہلی کی خانقاہ ہے، بلکہ مدینے والے آقا کے دربار میں موجود ہے، اللہ کے صحابہ موجود، نبی کے صحابہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے خسرو تم نے جو میری نعت کہی ہے کیا مجھ کو نہیں سناؤ گے؟ کہا سرکار آپ کو نہیں سنائیں گے تو کس کو سنائیں گے؟ کہا پھر سناؤ۔ شیخ سعدی سے کہا اے سعدی کیا میری نعت نہیں سناؤ گے؟ کہا سرکار آپ کو نہیں سنائیں گے تو کس کو سنائیں گے؟ حضرت شیخ سعدی کو حکم ملا، اب وہ پڑھنے لگے بلغ العلا بکمال
कमालिही कशफत दुजा बजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही 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 हसनत जमीओ खिसालिही। अल्लाह के नबी ने फरमाया सादी ये तीन ही शेर क्यों पढ़ रहे हो, चौथा शेर क्यों नहीं पढ़ते? रोने लगे या रसूल अल्लाह, बिस्तर पर लेटा था, ये तीन अशार हो पाए थे, चौथा शेर नहीं बन पाया था। अल्लाह के नबी ने फरमाया सादी अगर चौथा शेर नहीं हो पाया था तो लिख दो सल्लू अलैहि व आलैहि। रुबाई मुकम्मल हो गई। नबी के शान देखो, नबी का मकाम देखो। झगड़ा कहां से शुरू हुआ? अगर आप इजाजत दो तो वो बता दूं। बोलिए बताऊं। ये कुछ किताबें यहाँ मौजूद हैं। किताब का नाम है तक़वियतुल ईमान। मेरे पीर मुर्शिद शेरे बेशे सुन्नत फरमाते थे कि ये तक़वियतुल ईमान है, ईमान को फौत कर देने वाली किताब। यही वो किताब है जिसने पूरे भारत में झगड़ा पैदा किया। बाप बेटे में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया, माँ बेटी में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया, शौहर बीवी में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया, भाई भाई में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया, घर घर में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया, करिया करिया में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया, बस्ती बस्ती में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया। ए हैदराबाद के गयूर मुसलमानों, जिस किताब से झगड़ा हो, लड़ाई हो, कत्लो खुरेदी हो, बोलो छापनी चाहिए कि जला देनी चाहिए? अरे जोर से बोलो। तो जब तक ये किताब छपती रहेगी झगड़ा खत्म होगा, लड़ाई खत्म होगी। किताब कितनी भयानक है। हम अगर 4 घंटा तकरीर करें, उनका नाम न लें तो कहते हैं बहुत अच्छी तकरीर थी, किताब न दिखाएं तो कहते हैं बहुत अच्छा बयान था। अगर एक मरतबा नाम ले लिया, किताब दिखा दी तो कहते हैं बड़ा फसादी मौलवी था, तकरीर करता हमारे मौलाना का नाम क्यों लिया, बयान करता हमारे मौलाना की किताब क्यों दिखाई। पता चला फसाद हमारी तकरीर में नहीं तुम्हारे नाम में है, फसाद हमारी तकरीर में नहीं तुम्हारी किताब में है। तो जिस किताब से झगड़ा और लड़ाई हो, बोलो वो जला देनी चाहिए कि छापनी चाहिए? किताब कितनी भयानक है। अगर इजाजत दे तो एक शेर भी सुना दूं। बोलिए सुनाऊं। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बोलो आईना कभी झूठ बोलता है? आईना कभी गीबत करता है? आईना कभी चुगली खाता है? आप यहाँ बैठे हो, आईना आपके घर पे रखा, आपकी सूरत नहीं दिखाएगा। जब नजर के सामने होता जब ही बोलता है। काला देखे तो काली शक्ल दिखाए, गोरा देखे तो गोरी सूरत दिखाए, चेचक ज़्यादा देखे तो चेचक के दाग दिखाए। आईने का काम ये है जो जैसा उसको वैसा बता दे। हम आला हजरत के गुलाम, हम ताजुल शरिया के गुलाम, हम शहवाज़े दक्कन के गुलाम किसी को बुरा बनाते नहीं है। जो मेरे आका की तौहीन करके बुरा बन चुके हैं, आईना बन के उनका मकरूह चेहरा उन्हें दिखा देते हैं। अगर इजाजत दो एक शेर और सुना दो। कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, बादल बरस गया तो कहां मुंह छिपाएगा। जो कागज का कुर्ता पैजामा पैंट शर्ट पहन कर निकले, बोलो पानी की चंद बूंदों में नंगा होगा कि नहीं? अरे जोर से बोलो। तो अगर इजाजत दो तो इन कागज के लिबास वालों को नंगा कर दो। बोले इजाजत है? इजाजत है। ये है अल्लाह की किताब कुरान पाक। क्या है ये? कितने लोगों का कुरान पे ईमान है? जरा हाथ उठाइए। सुभान अल्लाह, सबका कुरान पे ईमान। 30 पारे, 114 सूरतें, 6666 आयतें कुरान पाक में। और ये वहाबियों की किताब, देवबंदियों की किताब, तबलीगी जमात वालों की किताब, गैर मुक़ल्लिदों की किताब। आज दोनों किताबें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। फैसला आपको करना, अल्लाह की किताब मानोगे या वहाबी मुल्ला की किताब मानोगे? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर शेरे बेशे सुन्नत, अल्लाह अकबर। रंगून जा रहे थे, सीआईडी ने पूछा आपका नाम? कहा हशमत अली। कहा वालिद का नाम? कहा नवाब अली। कहा पेशा? तो फरमाया रद्द वहाबिया। क्या पेशा है?
کیا پیشہ ہے؟ کہا اس کا کارخانہ کہاں ہے؟ کہا بریلی شریف میں ہے۔ رد وہابیہ کا کارخانہ کہاں ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رد وہابیہ بارگاہ رسالت کا مخصوص عطیہ ہے، جس پہ سرکار کی نظر عنایت ہوتی ہے، وہی سرکار کے دشمنوں کا رد کرتا ہے، وہی سرکار کے دشمنوں کا رد سنتا ہے، وہی سرکار کے دشمنوں کا رد پسند کرتا ہے۔ اپنے دشمن کا رد تو ہر آدمی پسند کر لیتا ہے، مگر مدینے والے آقا کے دشمن کی بات آئے تو کہتے ہیں کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ کلمہ آپ بھی پڑھتے ہو، کلمہ وہ بھی پڑھتے ہیں، نماز آپ بھی پڑھتے ہو، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، روزہ آپ بھی رکھتے ہو، روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، داڑھی آپ بھی رکھتے ہو، داڑھی وہ بھی رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، مگر سنو ہم مدینے والے آقا کے دشمنوں کا رد اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے مدینے والے آقا کی توہین کی ہے۔ کیسے؟ آپ اجازت دو تو ایک بھیانک عبارت میں سنا دوں۔ بولے اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ کتاب چھاپی جاتی پڑھنے کے لیے کہ چھپانے کے لیے؟ اگر چھپانا تھا تو چھپایا کیوں؟ اور چھپایا تھا تو بیچا کیوں؟ اور جب بیچا ہم نے خرید لیا پڑھتے ہیں تو تمہیں تکلیف کیوں ہوتی؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ ہم تو کہیں زور سے بولو تاکہ یاد ہو جائے۔ صفحہ ہے 30 اور صفحہ ہے 41، صفحہ 41، اس میں اسماعیل دہلوی نے لکھا تھا ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ زور سے بولو معاذ اللہ، سارا مجمع بولے معاذ اللہ۔ بولو یہ معمولی جھگڑا ہے کہ بہت بڑا جھگڑا ہے؟ ہمارے ملک کے حکومت نے پہلے فرسٹ کلاس تھا، سیکنڈ کلاس تھا، پھر تھرڈ کلاس، اور تھرڈ کلاس ختم کر دیا، فرسٹ اور سیکنڈ ہی رہ گیا۔ یعنی اگر چمار کو بھی ذلیل کہا جائے تو ملکی قانون کے اعتبار سے اس پہ پابندی لگے گی، کسی کو ذلیل نہیں کہا جا سکتا۔ مگر جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے بارے میں ملا لکھتا ہے ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اور یہ ہے اللہ کی کتاب قرآن پاک۔ بولو کس کی کتاب ہے؟ ملا نے کہا کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ ہم نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن تو بتا دے، تو قرآن کہتا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ بولو حیدرآباد والو اولیاء جنتی ہے، انبیاء جنتی ہے، اور شیطان بھوت، اولیاء جنتی، انبیاء جنتی، شیطان جہنمی، بھوت جہنمی۔ اللہ کی کتاب کہتی ہے جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے۔ گویا قرآن نے فیصلہ کر دیا اولیاء، انبیاء، شیطان، بھوت برابر نہیں ہو سکتے، مگر یہ ملا کی کتاب کہتی ہے اولیاء انبیاء میں اور جن شیطان بھوت پری میں کچھ فرق نہیں۔ اب حیدرآباد کے غیور مسلمانوں جو آپ کے نبی کو شیطان بھوت کی طرح لکھے، وہ چاہے جتنی لمبی داڑھی رکھے، چاہے جتنا کلمہ نماز پڑھے، بولو وہ نبی کا وفادار ہے کہ غدار؟ ارے زور سے بولو۔ اگر آپ نبی کی شفاعت چاہتے ہو، نبی کے ذریعے جنت میں جانا چاہتے ہو تو ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ کتنے لوگ نبی کی شفاعت چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائے رہیے گا۔ اگر آپ نبی کی شفاعت چاہتے ہیں تو جن مولویوں نے آپ کے نبی کو شیطان بھوت کی طرح لکھا، اب بولو ان سے سلام تو نہیں کرو گے؟ ان کے سلام کا جواب تو نہیں دو گے؟ ان کے پیچھے نماز تو نہیں پڑھو گے؟ ان کا ذبیحہ تو نہیں کھاؤ گے؟ ان کے ہاں شادی بیاہ تو نہیں کرو گے؟ انہیں دعوت تو نہیں کھلاؤ گے؟ اور ان کے ہاں دعوت تو نہیں کھاؤ گے؟ بیچ محفل سے کھڑے ہو کے نعرہ لگاؤ۔
ایک عبارت اور سن لیجیے، اسی کتاب کا صفحہ ہے 89، اسماعیل دہلوی نے لکھا جس کا نام، آپ اسے سمجھے، جس کا کہاں بولتے جن کا کہاں بولتے، حضور شہباز دکن کے شہزادے گرامی کا اگر ہم نام لیں تو کہیں گے جن کا نام سہیل ملت ہے۔ اپنے سے کسی کو بڑا بتانا ہو تو کیا بولیں گے؟ اگر فاضل گرامی کرم فرما حضرت مولانا محبوب رضا صاحب چونکہ ہم سے عمر میں چھوٹے ہیں تو ان کا نام لینا ہوگا تو کیا کہیں گے؟ جس کا نام مولانا محبوب رضا ہے۔ پتہ چلا اپنے سے کسی کو چھوٹا بتانا ہو تو کیا بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ اور بڑا بتانا ہو تب کیا بولیں گے؟ جب بڑا بتانا ہو تب کیا بولیں گے؟ اب دیکھو یہ لکھتا ہے جس کا نام، جن کا نہیں لکھا، کیا لکھا؟ جس کا نام محمد یا علی ہے۔ قرآن پاک اٹھا کے دیکھو، اللہ تعالی نے اور نبیوں کو پکارا تو نام لے کے پکارا، یا آدم کہہ کے پکارا، یا نوح کہہ کے پکارا، یا یحییٰ کہہ کے پکارا، یا زکریا کہہ کے پکارا، یا ہود کہہ کے پکارا، یا داؤد کہہ کے پکارا، یا سلیمان کہہ کے پکارا، یا ابراہیم کہہ کے پکارا، یا اسماعیل کہہ کے پکارا، یا موسیٰ کہہ کے پکارا، یا عیسیٰ کہہ کے پکارا۔ مگر قرآن کے 300 پارے پڑھ ڈالو، 114 سورتیں پڑھ ڈالو، 6666 آیتیں پڑھ ڈالو، پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے تمہارے آقا کو کہیں یا محمد کہہ کے نہیں پکارا۔ جب پکارا تو کس شان سے پکارا؟ اگر نبی نے چہرے سے زلفیں ہٹائیں تو اللہ نے والضحیٰ کہہ دیا، نبی نے چہرے پہ زلفیں بکھیری اللہ نے واللیل اذا سجا فرما دیا، نبی نے کالا کمبل اوڑھا اللہ نے یا ایھا المزمل فرما دیا، نبی نے چادر لپیٹی اللہ نے یا ایھا المدثر فرما دیا۔ ہاں جس خدا نے پیدا کیا ہے وہ اپنے بندوں کو نبی کا ادب سکھاتے ہوئے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ رسول کے آگے قدم نہ بڑھانا۔ سنو حیدرآباد والو، خدا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز پہ اپنی آواز اونچی مت کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، نبی سے ایسے باتیں مت کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو نبی کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں وہ بے عقل ہیں۔ ہاں جس خدا نے پیدا کیا ہے ہجرت کی رات ہے، نبی اپنے دستے مبارک سے ایک مٹھی کنکریاں پھینک رہے ہیں۔ آپ کنکریوں سے پوچھو تمہیں کس نے پھینکا تھا، کہیں گی رسول اللہ نے پھینکا تھا۔ مکے کے کافروں سے پوچھو اے کنکریاں تمہیں بتاؤ تمہیں کس نے پھینکا تھا، جواب دیں گی رسول اللہ نے پھینکا تھا۔ آپ پوری خدائی سے پوچھو کنکریاں کس نے پھینکی تھی، جواب ملے گا رسول اللہ نے پھینکی تھی۔ خود نبی سے پوچھو یا رسول اللہ کنکریاں کس نے پھینکی تھی، سرکار فرمائیں گے میں نے پھینکی تھی۔ مگر جب ہم نے خدا سے پوچھا تو اللہ قرآن میں کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے محبوب جو کنکریاں تم نے پھینکی تھی وہ تم نے نہیں، میں نے اپنے ید قدرت سے پھینکی تھی۔ بیعت رضوان کا موقع ہے، صحابہ نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں۔ صحابہ سے پوچھو کس کا ہاتھ تھا، کہیں گے نبی کا ہاتھ تھا۔ نبی سے پوچھو کس کا ہاتھ تھا، جواب دیں گے میرا ہاتھ تھا۔ ساری خدائی سے پوچھو کس کا ہاتھ تھا، جواب ملے گا نبی کا ہاتھ تھا۔ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، مگر جب قرآن سے ہم نے پوچھا اے قرآن تو بتا دے کس کا ہاتھ تھا، تو اللہ کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پہ خدا کا ہاتھ تھا۔ ہاں مسلمانوں، جس خدا نے پیدا کیا ہے اپنے نبی کو یاد کرتا ہے تو کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب میں نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ قد جاءکم من اللہ نور، اے پیارے مصطفیٰ میں نے آپ کو نور بنا کے بھیجا۔ ہاں اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم، شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں خانہ کعبہ ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں حجر اسود ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں چاہے زمزم ہے؟ شہر مکہ
مکہ کی قسم کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہاں حتیم ہے۔ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہاں مستجاب ہے۔ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہاں مقام ابراہیم ہے۔ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہاں صفا اور مروہ ہے۔ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہاں عرفات و منی اور مزدلفہ ہے۔ نہیں نہیں، اللہ کہتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے پیارے مصطفیٰ شہر مکہ کی قسم اس لیے ہے کہ اس شہر کے ذروں نے آپ کے قدموں کا بوسہ لے لیا ہے۔ جبھی تو میرے امام فرماتے ہیں کائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ، سیف رضا، للکار ہے للکار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ذرا غور کرو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے مسلمانوں، جس خدا نے پیدا کیا ہے وہ تو یا ایھا النبی کا ہے، یا ایھا الرسول کا ہے، طٰہٰ و یاسین کا ہے، بشیر و نذیر کا ہے، سراج منیر کا ہے، رحمت للعالمین کا ہے، مزمل و مدثر کا ہے۔ اور یہ کیسا امتی ہے جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے ان کے نام کے پہلے جناب تک نہیں لکھتا ہے، نام مولا علی کے نام کے پہلے کچھ نہیں لکھتا ہے، نام کے بعد کچھ نہیں لکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کل حیدرآباد کا کوئی بدعقیدہ یہ کہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سوا کسی کی تعریف نہیں کرتے، تو اس دھوکے میں مت رہیے گا۔ دیکھیے یہی کتاب ہے، اپنے مولانا کا نام لکھا تو لکھا مجاہد اسلام عالم ربانی مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ، کتاب ایک ہی ہے۔ اپنے مولانا کا نام لکھا تو القاب و آداب کے ٹائٹل بھی لگا دیے، مجاہد اسلام بھی لکھا، عالم ربانی بھی لکھا، مولانا شاہ بھی لکھا، شہید رحمت اللہ علیہ بھی لکھا، اور ساری خدائی کے آقا کا نام لکھا تو جناب تک نہیں لکھا، سیدھے لکھا جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ اے حیدرآباد والو، یہ عبد المصطفیٰ کی توہین نہیں ہے، جس پیغمبر کا تم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کی توہین ہے۔ ہر وفادار امتی کا کلیجہ تڑپ جانا چاہیے۔ کیا بھول گئے تم نے غیرت دار ماؤں کا دودھ پیا ہے؟ تمہاری ماں نے گود میں لے کر سبق پڑھایا تھا، بیٹا خون میں نہاؤ، زخم سہو، صرف ادا کرو، جب وقت آئے دی پہ تو یوں حق ادا کرو۔ ان نبی کے غداروں سے کہہ دو جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، کبھی نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز، نبی کا جاؤ جلال دیں گے۔ زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے۔ تمہارا یا رسول اللہ اور تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم علماء سے احمد رضا خان یا رسول اللہ اور یا رسول اللہ، کروں تیرے نام پہ جا فدا، 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 نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ملا لکھتا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ کہہ دو معاذ اللہ، اگر اجازت دو تو ایک روایت سنا دوں، ایمان تازہ ہو جائے۔ ایک بوڑھے صحابی، ماشاءاللہ، ایک بوڑھے صحابی سرکار تشریف فرماتے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بیک انہیں ٹھوکر لگی، گر پڑے، گھٹنے چھل گئے۔ کچھ لوگ تو ہنسنے لگے مگر سرکار رحمت للعالمین بن کے آئے، قریب گئے، کہا بڑے میاں یہ کیا معاملہ ہے، کیوں گر پڑے، کیا ہو گیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں پیدائشی اندھا نہیں ہوں، بچپن میں میری آنکھیں بالکل سلامت تھیں۔ ایک دن میں کھجور کے باغ میں گیا بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے، ایک جگہ زہریلے سانپوں کا انڈا موجود تھا، میرا پیر پڑ گیا، ایک انڈا ٹوٹ گیا اور اسی کے زہر کے اثر سے میری آنکھیں باہر آ گئیں۔ سرکار آپ نے پوچھ لیا ہے تو میری آنکھیں درست کر دیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے منہ سے لعاب دہن نکالا، کہہ دو سبحان اللہ۔
जिससे पाई मरीजों ने कामिल शिफा, वो है मेरे नबी का लुआब दहन। और उस बूढ़े सहाबी की आंख में वो लुआब दहन डाल दिया। फरमाया अब पलकें बंद करो और अंदर ही अंदर आंख का ढेला चलाओ। उन्होंने चलाया, फरमाया आंखें खोल दो। जब उन्होंने आंखें खोली तो आका ने पूछा, मेरे सहाबी बताओ कैसा महसूस कर रहे हो? कहने लगे या रसूल अल्लाह, अब आपका चेहरे ज़ेबा मुझे 14वीं के चाँद की तरह चमकता नजर आ रहा। आखिरी हज के मौके पर सरकार ने देखा एक बूढ़ी औरत है, उसका जवान बेटा है, बार बार पकड़ती है मगर वो झटक के हाथ आगे बढ़ जाता। वो परेशान है, आंख में आंसू आ गए। सरकार ने बुलाया, बड़ी भी क्या मामला है? या रसूलल्लाह, ये मेरा बेटा मजनू है, अभी तक छोटा था, मेरे काबू में आ जाता था, बड़ा हो गया, मैं इससे संभाल नहीं पाती। आपको अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। सरकार आप दुआ फरमाएं कि इसका ये आर्जा खत्म हो जाए। सरकार ने फरमाया कोई प्याला है तुम्हारे पास? उन्होंने कहा एक पत्थर का प्याला है। कहा ले आओ। लाई, कहा इसमें पानी भरो। पानी भरा। उसके बाद सरकार ने लुआब अपने मुंह से लगाया और थोड़ा सा एक घूंट पानी पिया और फिर उस घूंट के पानी को उन्होंने सरकार ने उसी प्याले में पलट दिया। फरमाए बड़ी भी ले जाओ, इसको अपने बच्चे को पिला दो। वो लेकर चली तो एक औरत ने कहा बहन सब न पिलाना, हमारा बच्चा भी इसी तरीके से पागल है, थोड़ा सा उसके लिए भी बचा देना। उन्होंने ले जाके थोड़ा सा पिलाया और थोड़ा बचा के लाके रखा। अल्लाह के प्यारे नबी सैयद आलम ने पूछा बड़ी भी अब बताओ तुम्हारे बेटे का क्या हाल है? कहने लगी या रसूल अल्लाह, मेरा जो बेटा पागल था अब तो उससे बड़े बड़े अक्ल वाले मशवरे लिया करते हैं। जंगे तबूक के मौके पे खाना खत्म हो गया, सहाबा भूख से परेशान। हजरत बिलाल आए, उन्होंने कहा आका भूख लगी है। तो सरकार ने फरमाया कि बिलाल तोशादान झाड़ो, शायद खाने का कुछ सामान निकले। उन्होंने तोशादान झाड़ा तो 7 खजूरें निकली। बोलो कितनी? जोर से बोलो कितनी? कितनी खजूरें निकली? 7। सरकार ने दस्तरखान बिछवा दी। सरकार की सुन्नत है कुछ खाना चाहो तो क्या करो, और दस्तरखान कैसे रंग का होना चाहिए? अच्छा ये बताओ आप में से कोई कोढ़ी बनना चाहता? खुदा न करे कोढ़ी बने, नबी के दुश्मन आप क्यों बने? तो अगर इजाजत दो मैं एक ऐसा वजीफा बता दूं कि बस का दाग यानी कोढ़ की बीमारी कभी हो ही नहीं। अमल करोगे? कितने लोग जरा हाथ उठाइए। दस्तरखान पर खाने के जो दाने गिर जाते हैं उन्हें अगर चुन चुन के खा लिया जाए तो बस का दाम यानी कोढ़ की बीमारी हो ही नहीं सकती। तो सरकार ने दस्तरखान बिछवाया, 7 खजूरें उस पर रख दी और कुछ हाथ रख के पढ़ा। वहां भी कहता है ये 11वीं का खाना हराम, ये ख्वाजा साहब की छठी की नियाज हराम। हमने कहा क्यों हराम? कहने लगे आप लोग सामने रख के पढ़ते हैं और जो चीज सामने रख के पढ़ी जाए वो हराम हो जाती। हमने कहा ये बताओ तुम्हारे अब्बा मर गए कि जिंदा हैं? कहा वो तो मर गए। तो हमने कहा नमाज जनाजा पढ़ी थी? कहा ये भी कोई पूछने की बात है, कौन बेटा बाप की नमाज जनाजा ना पढ़ेगा? हमने कहा अच्छा जब नमाज जनाजा पढ़ी थी तो अपने अब्बा की लाश को दाएं लेटाया कि बाएं कि पीछे? कहा आपको मौलवी होकर इतना भी नहीं मालूम है कि जनाजा दाएं बाएं पीछे नहीं सामने रख के पढ़ा जाता है? हमने कहा अभी तो कह रहे थे कि गौसे पाक की 11वीं और ख्वाजा साहब की छठी की नियाज इसलिए नाजायज है कि आप सामने रख के पढ़ते हैं, तो तुमने अपने अब्बा को भी सामने रख के पढ़ा है। अब बताओ तुम्हारे अब्बा क्या हो गए? खुदा जब दीन लेता है तो अकलें, जोर से बोलो अकलें। तो हमें आला हजरत ने ऐसा मसलक दिया है जो कुरान और हदीस के मुताबिक। सरकार ने खजूरें कहाँ रखी? सामने। बोलो कहाँ रखी? कहाँ रखी? और उस पर दस्ते मुबारक रखा और कुछ पढ़ा। फरमाए बिलाल अब जितने भूखे हैं सबको बुला लो। सब आ गए। फरमाया निकाल निकाल के खाओ। तो हजरत बिलाल कहते हैं एक हाथ से खजूर निकालता था, खा के गिटली अलग रख देता था। कुछ 7 ही खजूरें थी और फरमाते हैं कि खाने वाले बहुत थे। और जब मैंने
کھانے کے بعد پیٹ بھر گیا تو سوچا لاؤ گٹھلیاں شمار کریں میں نے کتنی کھائی ہیں. سرکار نے سب بتا دیا. حضرت انس کہتے ہیں ایک مرتبہ سرکار کے ساتھ کھانے کا موقع مل گیا اور جب سرکار کے ساتھ بیٹھ کے تھال میں کھانے لگے تو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی یہاں کبھی وہاں ہر طرف ہاتھ بڑھا بڑھا کے ہم کھانے لگے تو اللہ کے پیارے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کھانے کا جو حصہ سامنے ہے ادھر سے ڈھال کے حصے سے کھایا کرو. کرنے لگے. ایک مرتبہ اور ایسا اتفاق ہوا کہ سرکار کے ساتھ کھانے کا موقع مل گیا. صحابہ بھی موجود ہیں مگر صحابہ اور سرکار کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی دائیں کبھی بائیں ہر طرف سے اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہیں. ایک مرتبہ چونکہ تنبیہ ہو چکی تھی اس لیے میں اپنے سامنے ہی کھاتا رہا. سرکار نے دیکھا تو مسکرا پڑے. وہ مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی. لب کشا ہوئی کہ گلستہ بنا دیا. دیکھنا چاہو پھول برسنا آؤ دیکھو آپ کا ہنسنا قابل تاثیر عادت حسنا صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا مسکرائے فرمایا انس اگر کھانا ایک جیسا تھال میں ہو تو جو سامنے حصہ ادھر سے کھایا کرو. اگر کئی طرح کا ہو تو ہر طرف سے اٹھا کے کھایا کرو. جس دن تمہیں تنبیہ کی گئی تھی اس دن ایک ہی جیسا کھانا تھا اس لیے تمہیں تنبیہ کی گئی تھی. آج تو کئی طرح کی کھجوریں تھال میں موجود ہیں اس لیے ہر طرف سے ہم اٹھا کے کھا رہے ہیں. تم بھی ہر طرف سے اٹھا کے کھایا کرو. حضرات سرکار کاشانِ نبوت میں پہنچے. دیکھا ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہے. اٹھایا صاف کیا اور تناول فرما لیا. فرمایا عائشہ یہ خدا کا دیا ہوا رزق ہے جس سے روٹ جاتا دوبارہ کبھی واپس نہیں آتا اس لیے اس کا احترام کیا کرو. سرکار فرماتے ہیں دسترخوان پہ جو دانے گر جائیں انہیں چن چن کے کھا لو. پلیٹ میں جو لگا اسے پونچھ لو اور انگلی میں جو لگا وہ چاٹ لو مگر زبان نکال کے مت چاٹنا. یہ کتوں کا طریقہ ہے. انگلی منہ میں ڈال کے چاٹو. سرکار فرماتے ہیں جو دسترخوان پہ گر جائے اسے چن چن کے کھا لو. اور ہمارے ہاں کیا دستور ہے شادی بیاہ کی محفل میں پہنچے. شریعت کا قانون تو یہ ہے کہ اگر کسی کے دسترخوان پہ کھانا کھاؤ اور تھوڑا سا پیالے میں سالن بچ جائے تو پہلے میزبان سے اجازت لے لو. اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کو پی لیں ورنہ چھوڑ دیں. اس لیے کہ عموماً جتنا روٹی اور چاول بناتے ہیں سالن بھی اتنا ہی بنایا جاتا. کچھ روٹی اور چاول سے آپ نے سالن کھایا جو باقی بچا وہ پی گئے تو بعد میں کچھ لوگوں کو سوکھی روٹی سوکھا چاول کھایا پڑ سکتا ہے. رحمت عالم کو یہ گوارا نہیں ہے اس لیے فرمایا میزبان سے اجازت لے لو اگر ضرورت سے زیادہ ہو تب اس کے بعد پیا کرو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں شادی بیاہ کی محفل میں پہنچے اور جیسے ہی بریانی کی ٹرے آئی تو سب سے پہلے لمبا ہاتھ بڑھا کے اپنے سامنے رکھ لیا اور جتنی مرغے کی ٹانگیں تھیں سب اپنے پلیٹ میں رکھ لیا. اور جب خالی ہڈی اور چھچڑا رہ گیا تو مولانا محبوب صاحب آپ بھی لیجیے. آپ تو کچھ لے ہی نہیں رہے. ارے بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ابھی حضرت فرما رہے تھے دنیا والوں کو خوش کرنے کی کوشش نہ کرو. یہ دنیا والے کبھی خوش نہیں ہوتے. آپ 50 قسم کا آئٹم بنواؤ شادی میں اور شادی میں جب کھانے بیٹھیں گے کہیں گے دیکھا سب ناجائز کی آمدنی سب حرام کا مال سب 2 نمبر کی کمائی. کتنا آئٹم بنا ڈالا. اتنا آئٹم بنانے کی کیا ضرورت تھی. ان کو خوش کرنے کے لیے اتنے آئٹم بنوائے تھے وہ خوش نہیں ہیں. اور اگر تھوڑا سا کم ہو گیا تو کہیں گے ارے یہ بھی کنجوس ہے اس کے باپ دادے بھی کنجوس تھے. ایک مرتبہ ہاتھ دھلایا تو ڈھنگ سے 2 لقمہ کھلا بھی نہیں سکے. مسلمانوں کھانے کے آداب پینے کے آداب سب ہمارے آقا و مولا نے بتا دیے. تو کل کتنی کھجوریں تھیں کتنی. حضرت بلال نے کتنی کھائیں فرماتے ہیں 54 کھجوریں میں نے کھائیں. کل کتنی. یہ ناول نہیں ہے افسانہ نہیں ہے قصہ نہیں ہے کہانی نہیں ہے یہ حدیث ہے. حضرت بلال نے کتنی کھائیں پہلے کل کتنی تھی 7. حضرت بلال کہتے ہیں اب تو بڑا تعجب ہوا کہ 7 ہی کھجوریں تھی 54 تو میں نے کھا لیا. سارے ساتھیوں نے مل کے کھایا. اب اگر سرکار ہاتھ ہٹا دیتے تو میں دیکھتا بچی کتنی ہے. اور جب سرکار نے ہاتھ ہٹایا تو حضرت بلال کہتے میں نے دیکھا خدا کی قسم 7 کی 7 کھجوریں اب بھی موجود ہیں. جبھی تو میرے امام کہتے ہیں مالک کونین ہیں
وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں، خالی ہاتھ ہی میں دو جہاں کی نعمت ہے۔ اور سراپا کا کیا کہنا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بلال ان کھجوروں کو سنبھال کے رکھ لو، پھر کام آئے گی۔ کہتے میں نے رکھ لیا، دوسرے دن پھر بھوک لگی، آیا آقا بھوک لگی، تو سرکار نے فرمایا کھجوریں کیا ہوئی؟ کہا رکھی ہیں، کہا لاؤ، پھر دسترخوان بچھوایا، پھر دستے مبارک رکھا، کہا کھاؤ، تو حضرت بلال کہتے ہیں دوسرے دن کھانے والے 10 تھے۔ کتنے کتنے کتنے؟ اور کھجوریں کتنی ہیں؟ کتنی ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں اگر اللہ نے کسی کو 2 بیٹیاں دی ہوں، ان کی پرورش کرے اور بڑی ہو جائے، ان کی عزت کے ساتھ شادی کر کے رخصت کر دے، تو جنت میں مجھ سے اتنا قریب ہوگا جیسے میرے دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ سرکار فرماتے ہو سکے تو جنت واجب کر لو۔ آقا جنت کیسے ملے گی؟ کہ آپ نے کسی بھائی کو ایک خوراک کھانا کھلا دو، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ کہ اگر ایک خوراک کھانا نہ کھلا سکے تو فرمایا ایک گلاس پانی پلا دو، اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا۔ کہ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو فرمایا کھجور دے دو، اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا۔ کہ یہ بھی نہ ہو سکے تو کہ اپنے بھائی سے مسکرا کر بات کر لو، اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے وہ تو نہایت سستا سودا، وہ تو نہایت سستا سودا، وہ جو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائے ہاتھ ہی اپنا خالی۔ تو دوسرے دن کھجوریں کتنی تھیں؟ 7۔ اور کھانے والے کتنے تھے؟ حضرت بلال کہتے ہیں پھر سب نے کھایا، سب کے پیٹ بھر گئے۔ آقا نے ہاتھ ہٹایا تو دیکھا 7 کے 7 کھجوریں اب بھی موجود ہیں۔ آقا فرماتے ہیں بلال ان کھجوروں کو سنبھال کے رکھ لو، اگر مجھے شرم نہ آتی تو میں مدینہ لے جاتا اور انہی 7 کھجوروں میں پورے مدینے والوں کو آسودہ کر دیتا۔ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مالک و مختار بن کے تشریف لائے۔ مسلمانوں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو۔ سلسلہ قادریہ رضویہ کے ایک امام ہیں حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن بغداد شریف کے گلی سے گزر رہے، دیکھا ایک شرابی شراب کے نشے میں دھت پڑا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ آپ قریب گئے، اس کو اٹھا کے بٹھایا، کلی کرائی، منہ دھلایا اور چلے گئے۔ جب ہوش آیا تو اس نے کہا لوگوں میں تو شراب کے نشے میں تھا، میرا منہ کس نے پاک کیا، کلی کس نے کرائی، میرا منہ کس نے دھلایا؟ کہا حضور غوث پاک کے پردادا پیر حضرت سری سختی نے تیرا منہ پاک کیا۔ کہا آپ اٹھا اتنے بڑے ولی نے میرا منہ پاک کیا، اب کبھی شراب ہونٹوں سے نہیں لگاؤں گا۔ اور جب رات کا پچھلا پہر آیا تو مسجد پہنچ گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ حضرت سری سختی بھی پہنچے تو کہا مولا یہ تو شرابی تھا، یہ نمازی کیسے بن گیا؟ یہ شرابی تھا، نمازی کیسے بن گیا؟ حضرت سری سختی نے کہا مولا یہ شرابی سے نمازی کیسے بن گیا؟ تو جواب ملا سری سختی تمہاری غیرت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ یہ ناپاک منہ سے میرا پاک نہ ملے، تو میری محبت کو گوارا نہ ہوا کہ اس کا منہ تم نے پاک کر دیا دوبارہ ناپاک ہو، تم نے اس کی میری محبت میں اس کا منہ پاک کیا تھا، میں نے تمہاری محبت میں اس کا دل پاک کر دیا۔ کتنا کریم ہے وہ مولا، کتنا رحیم ہے وہ مولا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، لوگ آئے حضور دعا کر دیجیے ابر بالا کا نزول ہو جائے۔ 70,000 آدمیوں کو لے کر آبادی کے باہر گئے، دعا کی بارش نہیں ہوئی۔ عرض کیا مولا بارش کیوں نہیں ہوتی؟ جواب ملا ہے موسیٰ تمہارے 70,000 کے مجمع میں ایک ایسا پاپی ہے جو 40 سال سے گناہوں کے ذریعے میرا مقابلہ کر رہا ہے، اس کے گناہوں کی نحوست سے بارش رک گئی ہے، تم اس کو محفل سے نکال دو ابھی بارش ہو جائے گی۔ عرض کیا میرے معبود مجمع 70,000 کا ہے، پاپی ایک ہم پہچانے کیسے؟ جواب ملا پہچاننے کی ضرورت نہیں،
آواز دے دوں وہ خود بخود محفل سے چلا جائے گا۔ میرے پروردگار، بندے ضعیف کی آواز 70,000 کے مجمع تک پہنچے گی کیسے؟ جواب ملا ہے موسیٰ آواز دینا تمہارا کام ہے، آواز پہنچانا میرا کام ہے، تم آواز دو میری رحمت اس تک آواز پہنچا دے گی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اے پاپی، 40 سال سے گناہوں کے ذریعے خدا کا مقابلہ کر رہا، تیرے گناہوں کے نحوست سے بارش رک گئی، محفل سے نکل جا تاکہ ابر بالا کا نزول ہو جائے۔ سب نے سنا، اس پاپی نے بھی سنا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، شاید کوئی نکل رہا ہو، کوئی نہیں نکل رہا تھا۔ سمجھ گیا ہو نہ ہو وہ پاپی میں ہی ہوں، لاؤ محفل سے نکل جاؤں تاکہ ابر بالا کا نزول ہو جائے۔ مگر سوچنے لگا اگر نکلا تو یہ 70,000 کا مجمع پہچان لے گا یہی پاپی ہے جو 40 سال سے گناہوں کے ذریعے خدا کا مقابلہ کر رہا ہے، سب کی نگاہوں میں رسوا ہو جائے گا۔ آنکھ میں آنسو آئے، عرض کیا میرے مولا آج اگر تو میری راج رکھ لے تو سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، کبھی گناہ کے قریب نہ جاؤں گا۔ ابھی آنسو کے قطرے زمین تک بھی نہیں پہنچے تھے کہ صاف و شفاف آسمان پہ بادل چھایا، بارش شروع ہوئی اور پوری زمین جل تھل ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا مولا ابھی تو محفل سے کوئی نکلا بھی نہیں، بارش کیسے ہو گئی؟ جواب ملا ہے موسیٰ جس کی وجہ سے بارش رکی تھی اسی کی وجہ سے تو بارش ہو گئی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ جب پاپ کر رہا تھا میں نے بارش روک دی تھی اور جب توبہ کر لیا میں نے بارش نازل کر دی۔ حضرت موسیٰ نے کہا مولا ذرا پہچان لے وہ پاپی کون ہے جو 40 سال سے گناہوں کے ذریعے تیرا مقابلہ کر رہا ہے۔ تو جواب ملا ہے موسیٰ جب وہ پاپ کر رہا تھا، نافرمانی کر رہا تھا، گناہ کر رہا تھا، تب میں نے اس کو رسوا نہ کیا تو اب تو توبہ کر چکا ہے، اب میں اسے رسوا کیسے کروں گا؟ رحمت حق بہانہ میں جو ہے اللہ کی رحمت اپنے بندوں کے بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈا کرتی ہے۔ موت برحق ہے، بولو موت، زور سے بولو موت۔ ابھی حضرت مولانا محمود رضا صاحب فرما رہے تھے، محبوب رضا صاحب نے بڑی اچھی بات کہی۔ ایک انسان جانکنی کے عالم میں مبتلا ہے، گھر میں بستر پڑا ہے، جانکنی میں مبتلا گھر کا فرد کروٹ بدل رہا ہے۔ اس نے ضعیف آواز میں کہا پانی۔ ماں بھی دوڑی، باپ بھی دوڑا، بھائی بھی دوڑے، بہن بھی دوڑی، بیٹے بھی دوڑے، بیٹیاں بھی دوڑی، پورے گھر کے لوگ دوڑے۔ 1 درجن گلاس آ گیا مگر پیاسا ہی اللہ کو پیارا ہو گیا، پانی نہیں پی سکا۔ اور جب آنکھ بند ہو گئی تو گھر میں جان چھڑکنے کے وعدے کرنے والے سبھی لوگ موجود ہیں، مگر ماں پوچھ رہی ہے بتاؤ کفن آیا کہ نہیں آیا؟ باپ پوچھ رہا ہے قبر کھودی گئی کہ نہیں کھودی گئی؟ بیٹا پوچھ رہا ہے نہلانے کا انتظام ہوا کہ نہیں ہوا؟ مردے کو نہلا دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، جنازہ لے کر چلے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، 4 کے کندھے پر سوار ہو کے 5واں جا رہا ہے۔ 2.5 گز کی قبر میں جب مردے کو لٹایا گیا تو نہ گود کھلایا بیٹا ساتھ میں گیا، نہ بیٹی ساتھ میں گئی، جان چھڑکنے کے وعدے کرنے والی بیوی بھی نہیں گئی، ماں باپ بھی نہیں گئے، تنہا مردے کو قبر میں لٹا دیا گیا۔ نہیں معلوم یہ شہر خاموشاں کیسی بستی ہے، نہیں معلوم یہ شہر خاموشاں کیسی بستی ہے، زمین آباد ہو جاتی ہے ویرانی نہیں جاتی۔ مردے کو تنہا قبر میں لٹا دیا گیا، تختے برابر کر دیے گئے، سینکڑوں من مٹی سینے پہ لاد دی گئی۔ گل چڑھائیں گے لحد پر جن سے یہ امید تھی، گل چڑھائیں گے لحد پر جن سے یہ امید تھی، وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ دفنانے کے بعد، وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ دفنانے کے بعد مردے کو تنہا قبر میں لٹا دیا گیا۔ اب اعلیٰ حضرت منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں اکیلا گھر اندھیری رات جب گھٹتا دل اٹھتا تھا، اکیلا گھر اندھیری رات جب گھٹتا دل اٹھتا تھا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔ تنہا مردہ قبر میں لیٹا ہے، ابھی آنکھ بند ہو رہی تھی، عشق کی باراس سجی ہوئی تھی، چارپائی کے کنارے محبت کا میلہ لگا ہوا تھا۔ اب وہ محبت کرنے والے کہاں چلے گئے؟ بیٹی کہاں چلی گئی؟ بیٹا کہاں چلا گیا؟ بہن کہاں چلی گئی؟ بیوی کہاں چلی گئی؟ ماں باپ کہاں چلے گئے؟ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں ہے۔ اور جب نکیرین کو دیکھا خوف سے کلیجہ کانپ اٹھا، ماں کو پکارا کوئی جواب
जवाब न मिला, बाप को पुकारा कोई जवाब न मिला, बहन को पुकारा कोई जवाब न मिला, बेटी को पुकारा कोई जवाब न मिला, बेटे को पुकारा कोई जवाब न मिला। आज सारे सहारे टूट गए, सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, और जब किसी तरफ से कोई जवाब देने वाला नजर न आया तो अचानक गुंबद खजरा की तरफ नजर उठी, देखा काली काली जुल्फों वाले आका तशरीफ फरमा है, इशारा कर रहे हैं घबराओ मत, घबराओ मत, तुम्हारा बेटा तुम्हारा साथ छोड़ सकता है, तुम्हारी बेटी तुम्हारा साथ छोड़ सकती है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं, मगर जिस नबी की मोहब्बत में तुमने दिल को मदीना बनाया था, जिनके लिए रातों दिन तुम महफिल मिलाद सजाया करते थे, वो मदीने का ताजदार तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। लहद में इसके रुखे से का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, जनाब बनेगी मुहिब्बा ने चार यार के कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले, कब्र में लहराएंगे तार से चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की, रखना लहद में जिस दम अजीज हो, पढ़ के सुनाना नाम मोहम्मद, और पढ़ती दरूद दौड़ेगी हो रहे, लाशा जो लेगा नाम मोहम्मद, प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामन मुस्तफ़ा में आ पाए रसूल थाम ले। हज़रात, अभी असल इबारत जो मैं सुनाना चाहता था वो बाकी रह गई, इंशाअल्लाह कल सुनाएंगे। आएंगे कल? अरे बोलो आएंगे। अल्लाह तबारक तआला हम सबको मसलक आला हज़रत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हुजूर ताजुल शरिया के फैज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद फरमाए, हुजूर शहबाज दक्कन के फैज़ान रूहानी को और ज़्यादा आम व ताम फरमाए, हुजूर क़ाइद मिल्लत के नक्श कदम को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।